बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ हैट्रिक मुकम्मल हो चुकी है और मुसलसल उनके ख़िलाफ़ तीसरे मुकदमे में भी बड़ा फ़ैसला आ चुका है। इद्दत में निकाह का मामला है जिसमें अदालत की तरफ से एक लंबी समाअत के बाद फ़ैसला सुना दिया गया है और इस केस में इमरान और बुशरा दोनों को हदूदुल्लाह का मुजरम करार दिया गया है क्योंकि इद्दत में निकाह हुआ है और ये बात जो है वो साबित हो चुकी है, जिसके बाद इनको 7 साल सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया, एक शॉर्ट ऑर्डर है जिसमें यही डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे के बारे में इसके साबका दोस्त जो बातें करते थे वो सारी सच्ची साबित हो रही हैं। मोहसिन बेग साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इमरान खान के बहुत करीबी दोस्तों में कभी इनका शुमार होता था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मोहसिन बेग को गिरफ़्तार भी किया गया था और इसके अलावा मोहसिन बेग साहब ने कई एक इंटरव्यूज़ में इमरान खान की असलियत बयान की है। लेकिन मुझे याद आ रहा था उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बंदा बुरे किरदार का मालिक है और ये इस काबिल नहीं है कि इसे कोई बंदा अपने घर तक ले जाए। अक्सर होता है ना कि अगर आपकी किसी के साथ कोई दोस्ती हो, कोई आपका मेल मिलाप हो, तो लोगों में जो है वो फैमिली टर्म्स भी डेवलप हो जाते हैं। लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। वो कहते हैं ये बंदा इस काबिल नहीं है कि ये फैमिली वाले घर में जा सके, चूँकि ये जिनसी दरिंदा है। उनकी उस बात को सोचते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसला है, ये जो इद्दत में निकाह वाला मामला है और इसमें खावर फरीद मानिका का जो बयान है या उनकी जो गवाही है और लतीफ़ जो मुलाजिम है उसकी जो गवाही है, वो देखते हुए मुझे वो शेर याद आ रहा था मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, जिसमें उन्होंने वो कहा था कि जिस घर आना जाना होवे उथे रखिए पाक निगावां, काबे वांगू तकिए उसनू, काबे वांगू तकिए उसनू ते रहिए वांग भरावां। लेकिन ये जो शेर है ना, ये उनके लिए है जो ख़ानदानी लोग हों, जो नस्ली लोग हों, जिनकी आंखों में शर्म और हया हो। और ये शर्म और हया जो है वो माँ बाप की तरबियत से आती है, वो ख़ानदान की जो रवायात हैं, जो ख़ानदान की असलियत है वहाँ से आती है। किसी बंदे से अगर कोई बंदा जिसकी मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जिसकी तरबियत ही ना की गई हो अच्छी, उससे आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पे इस केस में ये जो इसकी एक लंबी समाअत चली, कल भी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैंने आपको बताया था कि अब तक फ़ैसला नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये थी कि फ़ैसला क्या आएगा। तो कल भी इस केस की जो है वो मजमूई तौर पे कोई 14 घंटे समाअत हुई। इससे पहले आई थिंक के कोई 12 घंटे समाअत हुई थी, उससे एक दिन कबल। तो लंबी समाअत हुई जिसमें 4 गवाहान जो हैं उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई, फिर जिरा का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। लेकिन खावर फरीद मानिका जो हैं वो बार बार एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा घर जो है वो बड़ा खुश था, हम बतौर फैमिली बड़े अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मेरी बीवी बड़ी पाक दामन खातून थी, बड़ी घरेलू खातून थी। लेकिन 2014 में जब उस वक़्त उनकी जो साली थी यानी कि बुशरा बीबी की बहन मरियम वटू, उनके ज़रिए जब पहली बार इमरान खान उनके घर में दाखिल हुआ तो वो दिन उनके घर का सुकून तबाह करने के आगाज़ का दिन था। इमरान खान के जाते ही उस घर की वो जो बड़ी पाक दामन खातून थी वो बहकावे में आ गई, इमरान खान की वो बातों में आ गई। और वो खातून अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अब वो जो खातून है यानी कि बुशरा बीबी, उनका किरदार क्या साबित हुआ है। हालांकि ये जो पूरा केस चला है ना, इस केस में ये 496 बी 496 बी जो दफात है इसके तहत इस केस में चार्ज नहीं किया गया। ये वो केस है जिसमें नाजायज़ ताल्लुकात वाला जो है वो ज़वाजी मामला जो है वो आते हैं, तो अदालत ने ये तो चार्ज ही फ्रेम नहीं किया। और
اس کیس کی سماعت کے دوران اس میں جرا کے دوران بڑے بڑے گندے گھٹیا اور غلیظ قسم کے سوالات بھی پوچھے گئے۔ خواتین کے بارے میں اور ان کے مخصوص ایام کے بارے میں بارہا کئی سوالات خود عمران خان کے وکلا کی طرف سے جو ہے وہ بار بار پوچھے گئے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ جج صاحب نے اور خود ظاہر ہے باقی بھی صاحب نے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو 496B ہے اس معاملے پر لطیف کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ جو تھا نا اپنا ناجائز تعلقات والا معاملہ، اس پہ ایک خاور فرید مانکا کی گواہی تھی، چونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے میرے ملازم نے بتایا، تو انڈائریکٹلی یہ بات تھی، ڈائریکٹلی تو ملازم جو ہے وہ بات کر رہا ہے نا، جس نے کہا تھا کہ جی سارا کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو محمد لطیف کے بیان پہ عدالت میں جرا نہیں ہوئی، جرا ہوئی ہے خاور فرید مانکا، اون چودھری اور مفتی محمد سعید صاحب کے بیانات پہ۔ محمد لطیف صاحب جو ہیں ان سے صرف یہی پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کب سے ان کو جانتے ہیں یا کب سے ملازم ہیں، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ بتایا تھا کہ وہ ان کے گزشتہ 35 سال سے مانکا فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ اور ان کے ایک پرانے وفادار ملازم کے طور پہ موجود ہیں، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ مانکا صاحب کے کتنے گھر ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا ایک پاک پتن میں، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں، یعنی کہ 3 گھر ہیں، پھر اس کے ایڈریس وغیرہ بھی انہوں نے بتائے تھے، اور ان سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا جی بتایا تھا انہوں نے کہ میرے 3 بچے ہیں۔ تو اس پہ جو باقی جو سوالات ہیں، یعنی کہ یہ جو اس نے الزام لگایا تھا جو کہ 496B کے زمرے میں آتا ہے ناجائز تعلقات والا، اس پر کسی قسم کا کراس ایگزامینیشن نہیں کیا گیا۔ یہ چلیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بڑا کچھ وہاں پہ ہوتا رہا، اور خاور فرید مانکا جو بات بار بار کر رہے تھے، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کو تباہ جو ہے وہ عمران خان کے آنے کے بعد یہ تباہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور عمران خان نے جو ہے وہ گند کیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی نا یہ بات کہ جب خاور فرید مانکا پر کراس ایگزامینیشن کیا جا رہا تھا، عثمان گل جو کہ وکیل تھے ان کے عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے جو پیش ہوئے تھے، تو اس وقت لڑائی بھی ہو چکی، لڑائی تک معاملہ چلا گیا تھا، ہاتھا پائی تک، اور انہوں نے عثمان گل نے تو وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں مکہ دے ماروں گا، اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ تو اس وقت عمران خان کی جو بہنیں ہیں انہوں نے مانکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تم نے کیا گند کر دیا، تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا گند میں نے نہیں کیا، گند آپ کی گندی نسل نے کیا ہے۔ تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کی وجہ سے ہوا، اور وہ محسن بیگ صاحب کو آپ ذرا سرچ کر لیں، دیکھ لیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ جو اپنا میاں سلی صاحب کی سابقہ اہلیہ تھی امساد خان، ان کی ذرا وہ انٹرویوز پڑھ لیں اور ان کی بھی چیزیں جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتی تھی عمران خان کس کیلیبر کا انسان ہے، کس کردار کا انسان ہے۔ تو آج وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں ثابت ہوئی ہیں۔ عدالت نے عمران خان کے کردار کو ایک گھٹیا کردار جو ہے وہ ثابت کیا ہے، حالانکہ عمران خان کو ثاقب نثار نے صادق اور امین قرار دیا تھا، لیکن عمران خان گزشتہ اس ہفتے کے دوران جو 3 فیصلے آئے ہیں، ان 3 فیصلوں نے عمران خان کو جھوٹا بھی ثابت کیا ہے، ان فیصلوں نے عمران خان کو بد کردار بھی ثابت کیا ہے، ان فیصلوں نے عمران خان کو کرپٹ بھی ثابت کیا ہے، ان کو چور بھی ثابت کیا ہے۔ اب پیچھے بچا کیا ہے؟ اور یہ بندہ اور اس کے مطلب جو اس کی محبت میں مبتلا ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ مطلب آپ یار کیسے اس طرح کے کردار کے بندے کو عالم اسلام کا لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کی سوچ پہ اگر ابھی بھی آپ یہ بات کریں کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ اور یہ عدت میں نکاح کا معاملہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ بشرا بی بی جو روحانیت کے بڑی قریب ہیں، اور عمران خان جو ہر معاملے میں مذہبی ٹچ دیتے ہیں، اور عمران خان تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ اپنی تقریر کا اور جلسوں کا آغاز جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے ان کو کچھ یاد ہے نہ اس سے آگے یاد ہے، وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، تو کیوں کہیں گے؟ عمران خان
نہیں جو عدت کا معاملہ ہے نا سر، یہ عدت کے معاملے پہ کچھ لوگ میں نے ابھی دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو نجی معاملہ تھا، یہ تو ایک خاتون نے اگر کہہ دیا کہ میرے عدت کے ایام مکمل ہو گئے تو بس کافی ہو گیا۔ کیسے کافی ہو گیا؟ جو حکم قرآن پاک میں آ چکا اس پر کوئی کسی قسم کی زیر و ضب بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی شد مد بھی نہیں ہو سکتی سر، اس میں ذرا سا بھی ہیر پھیر اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں پہ فرمان آ چکا کہ یہ ایام ہوں گے تو پھر وہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کراس ایگزامینیشن کے دوران بھی جو مفتی سعید صاحب ہیں ان کی ایک پرانا جو ویڈیو بیان ہے وہ کمرہ عدالت میں چلایا گیا تھا۔ دوران سماعت سلمان اکرم رضا صاحب نے خصوصی پرمیشن کے بعد یہ بیان چلوایا، جس میں انہوں نے ایک بار خطبہ جمعہ کے دوران کہا تھا کہ اگر عدت کے حوالے سے عورت کہہ دے تو وہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سے سوال پوچھا گیا تو اس پر بھی انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نہیں کر رہا، بشرا بی بی ہی کر رہی ہیں، کیونکہ جو پہلا نکاح پڑھایا گیا تھا 1 جنوری کو، اس وقت بھی بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جو عدت کے ایام ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، نکاح کے لیے جو شرعی جو ضروریات ہیں وہ مکمل ہیں، شرعی احکامات جو ہے وہ مکمل ہیں، تو لہٰذا میں نے تو ان پہ یقین کیا اور نکاح پڑھا دیا۔ اگر یہ دوسرے نکاح کے لیے مجھے خود نہ بلاتی تو میں پہلے ہی نکاح پہ جو ہے وہ ان پہ اعتماد کر کے بیٹھا تھا کہ یہ ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے خود دوسرے نکاح کے لیے بلایا تو اس کا مطلب ہے کہ دانستہ طور پہ انہوں نے عدت کے ایام کے دوران یہ نکاح پڑھوایا تھا، اور بشرا بی بی اور عمران خان کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خود اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ وہ جو نکاح تھا وہ عدت کے ایام کے دوران تھا، تو لہٰذا میرے تو اس بیان پر میں ابھی بھی قائم ہوں، لیکن بشرا بی بی نے جب تسلیم کر لیا تو اب اس پہ کیا کیا جا سکے۔ اور اسی طرح کمرہ عدالت کے دوران جو کراس ایگزامینیشن چل رہا تھا اس میں خاور فرید مانیکا صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بڑی پاک دامن خاتون ہے اور یہ، اور اب آپ، اور پھر آپ کو 6 سال کے بعد جا کے پتہ چلا کہ جی اس قسم کے ان کے جو ہے وہ تعلقات تھے اور یہ ان کا کردار تھا۔ لیکن ان پہ یہ بھی کہا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہ اب چونکہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اینٹی کرپشن میں آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، تو اس معاملے پہ ذرا تلخی بھی ہوئی، لیکن خاور فرید مانیکا نے بھی اس پر کہا کہ میں نے جب وہ بیان دیا تھا تو میں نے اپنی بیوی، وہ بیوی جو میرے نکاح میں تھی، وہ بیوی جو 28 سال تک میری بیوی تھی اور عمران خان کے میرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تک وہ واقعی ہی ایک با پردہ خاتون، با کردار خاتون تھی، یہ عمران خان کے بہکاوے میں آ کے یہ سارا کچھ ہوا۔ اور انہوں نے جب یہ بیان دیا وہاں پہ کراس ایگزامینیشن میں اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، کئی ایسے سوالات ہوئے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سے پہلے جب 12 گھنٹے سماعت چلی تھی میں نے اس کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن بڑے محتاط انداز میں کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ سر میرا خیال ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے عمران خان کے وکلا نے جرا کے دوران، کراس ایگزامینیشن کے دوران خاور فرید مانیکا سے اور مفتی سعید وغیرہ سے جو ہے نا وہ خواتین کے مخصوص ایام کے متعلق سوال کیے ہیں، بار بار گھما پھرا کے وہی بات کہ ہر بار جو ہے وہاں پہ موجود جو خواتین ہیں، خود عمران خان کی بہنیں موجود ہوتی ہیں، بشرا بی بی موجود ہوتی ہے، ایون کہ جو وکلا کی ٹیم ہے ان میں بھی خواتین وکلا موجود ہیں، ایسے گھٹیا سوال اٹھائے گئے کہ وہ خود جو ہے وہ شرمسار ہوتے رہے، نظریں جھکاتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا بات کرے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں نا یہ غلط بات ہے، یہ کسی کی زندگی میں جو ہے وہ آپ دخل اندازی دینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ خود یہ سوال و جواب کرتے ہیں، آپ خود جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر وہاں پہ عمران خان کا جو ایک وہ رد عمل تھا نا، جو عمران خان وہاں پہ کرتے رہے
عمران خان کل بھی دوران سماعت جو ہے وہ بار بار کیمرے کو دیکھ کے کبھی ایک انگلی اور کبھی 3 انگلیاں کرتے رہے، یہ تاثر دیتے رہے کہ جناب علی یہ ہیٹرک ہونے والی ہے، یہ فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ بڑے نا بے شرموں کی طرح بڑے مطمئن تھے۔ اور یار عزت اچھالی جا رہی ہے، آپ کا گندا کردار جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو رہا ہے، اور آپ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بڑے چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ بشرا بی بی جو ہے ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ کوئی اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ عمران خان سے آپ کہیں کہ جی ویسے تھے، وہ ذرا تھوڑے سے پریشان تھیں، اور ظاہر ہے ایک عورت کے کردار پہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں، جہاں پہ کوئی 40-50 یا 100 بندہ بیٹھا ہو، وہاں پہ اس قسم کے سوال ہو اور اس عورت کے کردار کی باتیں کی جا رہی، تو وہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، نیچرل سا ہے یہ سارا پروسیس کہ وہ عورت جو ہے وہ ذرا فیل کرے گی کہ یہ اس کے کردار کو اس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن بشرا بی بی کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ 5 بچوں کی ماں ہے، وہ ایک مطلب ان کا ایک جو ہے وہ باقاعدہ مذہبی قسم کا کردار تھا، وہ دم درود کرتی تھی، پیری مریدی کرتی تھی، اور اگر مرید بنا ہی ایسا مرید ہی بنا کے رکھ دے نا، رن مرید بنا دی کی لوڑ سی، نہ یہاں تک گند کو لے کے جاتے اور نہ یہ چیزیں نکلتی۔ اب مجھے بھی بڑے مشکل آ رہی ہے کہ میں یہ کیسے چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کروں، لیکن جو کچھ کمرہ عدالت میں ہوا وہ بڑا شرمناک قسم کا تھا۔ عمران خان کا کردار بڑا شرمناک تھا، بلکہ عمران خان شاید وہاں پہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں نے کس قسم کی گھٹیا حرکات کی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں نا کہ میں یورپ کو آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو عمران خان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نا اس قدر یورپ سے انسپائر ہے کہ ان کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ اور پاکستان کے معاشرے کی اقدار کیا ہے۔ یہاں پہ اس قسم کی بات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ گندا ہے، اور لوگ آپ پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن عمران خان چوڑا کے پھر رہا سی کہ نہیں فرقی ہو گیا۔ اور اب سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ظاہر ہے جب یہ ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں مسلم فیملی لاز کے مطابق فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اور محمدن لاز کے مطابق کیا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے، چونکہ جج صاحب پھر بتائیں گے نا کہ یہ کیسے انہوں نے ساری چیز کو جو ہے وہ قانونی پیرائے میں دیکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی جو کہ بنی گالہ میں اپنی سزا پوری کر رہی تھی، وہ سزا جو انہیں توشہ خانہ میں دی گئی نا، سب جیل قرار دے کے، وہاں پہ بشرا بی بی سزا پوری کر رہی ہیں، لیکن اب فیصلہ آنے کے بعد بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح تو ختم ہو گیا۔ اب بشرا بی بی کس حیثیت میں بنی گالہ میں اپنی جو ہے وہ سزا پوری کریں گی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی نے جب یہ نکاح کیا تھا تو تب یہ جو زمان پارک والا گھر ہے یہ بشرا بی بی کے نام پہ کیا گیا تھا، اگر تو قانونی طور پہ یہ اس کی رجسٹری انتقال بشرا بی بی کے نام ہو چکا ہے تو یہاں پہ تو وہ شاید قیام کر سکتی ہیں، لیکن بنی گالہ میں اگر قیام کریں گی تو پھر یہ جو قیام ہے وہ کس حیثیت میں ہوگا، اس پہ ضرور جو ہے وضاحت آنی چاہیے۔ بشرا بی بی کی طرف سے ظاہر ان کا بادتمیز بریگیڈ جو ہے ان سے یہ سوال ہے کہ ذرا بتائیے گا آپ ضرور، چونکہ کردار کے متعلق تو مجھے پتا ہے کہ جیسا لیڈر ویسے آپ چاہنے والے، آپ نے اس کے کردار پہ کیا بات کرنی ہے، صرف اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا کہ اب بشرا بی بی کس حیثیت میں وہاں پہ بیٹھے گی۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔